नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के अंदर घमसान का रन पड़ चुका है। पार्टी में तकसीम गहरी हो चुकी है। पार्टी के अंदर मौजूद धड़ेबंदी वाज़े हो चुकी है। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी आमने सामने खड़े हैं। इत्तेहादियों की 8 सीटों के सहारे खड़ी हुकूमत जहांगीर तरीन ग्रुप की जरा सी ठोकर से लड़खड़ा सकती है। हुकूमत का धड़न तख्ता हो सकता है। पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। कहीं इत्तेहादी तो कहीं जमाती अरकान हत्थे से उखड़ रहे हैं। जहांगीर तरीन का तर्ज अमल भी बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। जहांगीर तरीन अपनी मर्जी का इंसाफ चाहते हैं, अपनी मर्जी के लोगों से चाहते हैं, मर्जी के तरीके से चाहते हैं और मर्जी के वक्त चाहते हैं। जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ में धड़ा बनाकर भी रहे हैं और धड़ेबंदी से इनकार भी कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और हैं और रहेंगे। साथ ही धमका भी रहे हैं कि हमारे लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां बंद की जाएं। जब उनसे वजाहत मांगी जाती है कि इंतकामी कार्रवाइयां हो कौन सी रही हैं तो उसकी भी वजाहत नहीं करते। पंजाब के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में भी अपनी सियासी ताकत दिखाने का इरादा कर चुके हैं। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप ने पंजाब के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में भी एंट्री दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी असम्बली की हिमायत हासिल करने के लिए कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर राजा रियाज को टास्क सौंपा गया है। ये खबरें भी आ रही हैं कि बलूचिस्तान असम्बली से भी स्पीकर से नाराज चंद वज़रा ओहदों से मुस्ताफी हो सकते हैं। इन सब बातों को मिलाकर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ मुश्किल में नजर आती है और सवाल पैदा होता है कि वो इस मुश्किल से कैसे निकलेगी। आज जहांगीर तरीन अपने हामी अरकान असम्बली के साथ लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए और बज़ाहिर इस बात से इनकार किया कि वो तहरीक इंसाफ से अलग कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ग्रुप तो हर पार्टी में होते हैं। उन्होंने ग्रुप इसलिए भी बनाया है कि कहीं इन्हें टारगेट न किया जाए। ये तासुर गलत है कि कल ग्रुप बन गया। 3 महीने का बना हुआ है। हम हुकूमत के साथ हैं, इसमें किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए। अलग ग्रुप और धड़े हर पार्टी में होते हैं, इसमें कोई मुख्तलिफ बात नहीं है। हम हैं इस वक्त क्योंकि एक टारगेट किया जा रहा है, तो ये एक हमने अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए सईद अकबर खान को हमने कहा इंशाल्लाह असेंबली में बात करेंगे। अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं तो वो इसे टारगेट करना क्यों कह रहे हैं? हालांकि इन्हें तो इनकी मर्जी से ये सहूलत भी दी गई है कि वजीर आजम ने सेनेटर अली जफर को इस बात की निगरानी के लिए कहा है कि जहांगीर तरीन के साथ नाइंसाफी न हो। इससे पहले चीनी स्कैंडल में जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात करने वाले FIA के अफसर को हटा दिया गया था और अब जहांगीर तरीन को शिकायत है कि उनके हामी मेंबरान असम्बली के लगाए अफसरों का तबादला किया जा रहा है। ये शिकायत भी अजीब है। तहरीक इंसाफ हुकूमत तो ब्यूरोक्रेसी की खुद मुख्तारी के दावे करती है, फिर कोई रुकने असम्बली किसी अफसर को कैसे तैनात कर सकता है? इसके अलावा जहांगीर तरीन मजीद इंतकामी कार्रवाई की शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह कर रहे। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर, उन पे दबाव डालने शुरू कर दिए। उनके जो अफसरों के तबादले राइट लेफ्ट शुरू हो गए। हम अब अपनी आवाज उठाएंगे पंजाब की असेंबली में और ये तमाम जिम्मेवारी इसकी है पंजाब हुकूमत पे, उनके रवैये पे जो बिल्कुल गलत रवैया था। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हमारे इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं जिनकी डिटेल में मैं नहीं यहाँ जाना चाहता। एक तरफ जहांगीर तरीन किसी भी गिरोहबंदी से इनकार कर रहे हैं, साथ ही पंजाब हुकूमत को धमका भी रहे हैं कि इनके ग्रुप का ख्याल रखा जाए और गुफ्तगू से ये तासुर भी दे रहे हैं कि इनके ग्रुप का ख्याल ना रखा गया तो पंजाब हुकूमत इस ग्रुप के वोटों से महरूम हो जाएगी। हुकूमत को मैं कहूँगा बार बार कि आप लोग भी अपनी कार्रवाइयाँ जो है बंद करें और हमारे ग्रुप का ख्याल करें। ये आपके MP हैं, सारे आपके लोग हैं, इन्होंने आपको वोट करके चीफ मिनिस्टर बनाया है। इस हुकूमत का वजूद इनका भी हिस्सा है। ये तमाम बातें इस बात का वाज़े इजहार हैं कि जहांगीर तरीन हुकूमत को डिक्टेट कर रहे हैं, इंसाफ पर असर अंदाज हो रहे हैं। शायद इसी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा है कि सारे माफियाज मिलकर NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सारे माफिया इस वक्त इकट्ठे होकर NRO लेने की मेरे से कोशिश कर रहे हैं और जो नहीं कभी कामयाब होंगे, क्योंकि मैंने इनको कभी NRO नहीं देना, इनको कानून के नीचे लेके आना है, ये मेरा सबसे पहला मकसद है। जहांगीर तरीन के प्रेशर की वजह से तहरीक इंसाफ के रहनुमा ट्वीट करके वजीर आजम इमरान खान पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, इनके लिए हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पहले भी इमरान खान को मशवरा दिया था कि वो जहांगीर तरीन के प्रेशर में ना आए बल्कि डट जाएं। आज उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान पर एतमाद नहीं करता इस टीम में रहने की कोई गुंजाइश नहीं।
یہ خدشہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ اگر جہانگیر ترین زیادہ ارکان کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ اراکین بجٹ منظوری میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ کے راجہ ریاض نے کہا ہے کہ ایکشن کا ری ایکشن ہوگا، مقدمات درج ہوتے رہے تو بجٹ کا حصہ بننا مشکل ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی جتا دیا کہ ان کے پاس اراکین کی ایک مؤثر تعداد موجود ہے۔ ہماری تعداد کوئی 11 کے قریب ہے اور اس میں 4 لوگ اور ہمارے ساتھ رابطے میں، یعنی کہ 15 لوگ تقریباً ہم ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے رابطے شروع جاری ہیں، کے پی کے میں ملتے ہیں، پشکرا رابطے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی تک انشاءاللہ امید ہے کہ ہم تعداد کو بھی 20 سے اوپر لے جائیں گے بجٹ تک۔ جہانگیر ترین گروپ کے ایم پی اے سلمان نعیم نے بھی بہت ہی واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اگر بجٹ عوامی امنگوں کے خلاف آیا تو بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عوامی امنگوں کے خلاف جو ہے وہ بجٹ آتا ہے، اگر عوامی امنگوں کے خلاف آپ کے مطابق یہ بجٹ نہیں آتا ہے تو آپ لوگ ووٹ نہیں دیں گے؟ بالکل ہم اس بارے میں سوچیں گے۔ اکثریت کی رائے یہ ہم لوگوں کے بھی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ ہم اس بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کریں۔ لیکن حکومتی وزراء اس تاثر کو رد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی قانون سازی نہیں رکے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ بجٹ میں عمران خان کو ووٹ دے گا۔ فواد چودھری نے کہا ہے اگلے 5 سال بھی ہماری حکومت ہوگی اور کوئی قانون نہیں رکے گی۔ انشاءاللہ تعالی جہانگیر ترین بجٹ میں عمران خان کو ووٹ دے گا۔ یہ گروپ بنتے رہتے ہیں لیکن یہ پارٹی میں چھوٹی موٹی ٹک ٹک لگی رہتی ہے۔ 3 سال جو ہیں وہ پورے ہو گئے، اگلے 2 سال بھی ہوں گے اور اس کے بعد 5 سال بعد پھر عمران خان وزیر اعظم ہوں گے۔ لالو زور جنے لائیں گے۔ کوئی لیجسلیشن نہ سینٹ میں رکنی ہے انشاءاللہ، ہماری اکثریت عددی اعتبار سے، نہ ہی قومی اسمبلی میں رکنی ہے۔ ناظرین، یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ترین گروپ کے اراکین اسمبلی نے ملاقات کی ہے اور اپنا موقف پیش کیا ہے، جبکہ جہانگیر ترین اور علی ترین کا کیس سننے والے بینکنگ کورٹ جج کا تبادلہ کر دیا گیا۔ اس کے باوجود اگر جہانگیر ترین ایک مؤثر تعداد میں اراکین اسمبلی کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں تو حکومت کیا کرے گی؟ کیا حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی؟ حکومت اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے، پوچھیں گے وفاقی وزیر شفقت محمود سے۔ شفقت صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، مجھے یہ بتائیے گا، شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ جناب یہ لوگ اگر بجٹ میں کچھ اونچ نیچ کرتے ہیں، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ لوگ نہیں رہیں گے۔ سر، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا خطرہ محسوس نہیں ہو رہا؟ گروپ بن چکے ہیں، ان گروپس کے پارلیمانی لیڈر بن چکے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بات پنجاب اسمبلی میں نہ مانی گئی تو ہمارا ووٹ پھر حکومت کے لیے نہیں ہوگا، کل کو آپ سے یہ ووٹ چھن جاتا ہے، حکومت جا سکتی ہے۔ آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ پارٹیز جو بڑی پارٹیز ہوتی ہے ان میں تھوڑا بہت اس قسم کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ دیکھیں، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ، اور آپ کو بیانات سے بھی نظر آئے گا کہ جو بھی لوگ بات کر رہے ہیں ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے ممبر ہیں اور وہ عمران خان کی لیڈرشپ میں یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ہم سب لوگ جو ہیں، ہماری شناخت جو ہے، سیاسی شناخت، وہ تحریک انصاف کی وجہ سے، اور ہماری سیاسی حیثیت بھی تحریک انصاف کی وجہ سے، اور یہ لوگ جو کسی نہ کسی وجہ سے اپسیٹ ہیں یا ناراض ہیں تو ان کی بھی شناخت جو ہے وہ تحریک انصاف کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ کوئی حکومت کے لیے خطرہ یا پریشانی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تحریک انصاف کے ممبر ہیں، یہ عمران خان کے شیدائی ہیں، اور اس لیے یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ باقی ہو سکتا ہے اس میں، خیر جہانگیر ترین تو نہیں کیونکہ وہ سمجھدار آدمی ہے، میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوں جن کا خیال ہو کہ بلیک میل کر کے تو وہ کوئی اپنے لیے مراد حاصل کر لیں گے۔ تو عمران خان کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ وہ تو نہ آج تک کبھی بلیک میل ہوئے ہیں اور نہ ہی کبھی بلیک میل ہوں گے، لیکن یہ ایسے لوگ نادان ہیں۔ سر، لیکن شفقت محمود صاحب، لگتا تو یہ جہانگیر ترین حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مراد ان کو ملی بھی ہے، مطلب ایسا اپوزیشن کے ساتھ تو نہیں ہوا کہ اپنی مرضی کا انویسٹیگیشن افسر لگوا لیں، تو مراد تو اس وقت جہانگیر ترین صاحب کو ہی مل رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ جہانگیر ترین کے بیانات دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بار بار ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ میں تحریک انصاف میں ہوں، میں تحریک انصاف میں ہمیشہ رہوں گا۔ تو عمران خان کے ساتھ دشمنی کر کے تو کوئی بندہ
تو کیسے تحریک انصاف میں رہ سکتا ہے؟ کیونکہ لیڈرشپ تو تحریک انصاف کی عمران خان کی ہے اور شناخت بھی تحریک انصاف کی عمران خان کی وجہ سے. سو میرا خیال ہے کہ جہانگیر ترین تو کبھی بھی یہ بلیک میلنگ کا نہیں سوچ سکتے, لیکن ان کے ارد گرد ہو سکتا ہے کچھ نادان لوگ ہوں, وہ سمجھتے ہوں کہ ان کو کچھ اپنے لیے چاہیے ہوگا اور وہ سمجھتے ہوں. میرا خیال ہے کہ کچھ ایسی بات نہیں, میجورٹی جو لوگ ان کے ساتھ ہیں بھی وہ بھی تحریک انصاف کے لائلسٹ ہیں, وہ تحریک انصاف کے ممبر ہیں اور وہ عمران خان کے ساتھی ہیں, عمران خان کے سپورٹر ہیں. آپ اس پورے خطرے کو بہت ہی ہلکا لے رہے ہیں کیونکہ اگلے آپ کو بجٹ میں ووٹ نہ دینے کی دھمکی دے رہے ہیں. راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں ہمارے معاملات حل نہ ہوئے, بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے, 20 لوگ اور آ جائیں گے ہمارے پاس. آپ بجٹ میں رکھنا ڈلنے جا رہا ہے اور آپ اس کو لائٹ لے رہے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے کوئی بجٹ میں رکھنا نہیں ہوگا. یہ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ ہم سب لوگ جو ہیں سیاسی طور پہ تحریک انصاف کے خلاف کچھ نہیں ہے, اور اگر ان لوگوں میں کسی کو غلط فہمی ہے کہ تحریک انصاف کے بغیر ان کا کوئی مستقبل ہے تو وہ بھی چند لوگوں میں ہو سکتی ہے. میرا خیال میجورٹی جو سمجھدار لوگ ہیں ان میں نہیں ہے. اتنا آپ کو کیسے ان پہ, یہ تو پہلے بھی موسم کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں, کل کسی اور کے ساتھ تھے, آج آپ کے ساتھ ہے, کل کسی اور کے ساتھ ہوں گے. آپ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ آپ کے ساتھ رہیں گے؟ عثمان بزار صاحب بھی آپ کے اپنے نہیں تھے, وہ بھی کہیں سے لائے گئے تھے. تو یہ اتنا یقین کیسے ہے سر آپ کو یہ کہیں نہیں جائیں گے؟ ہاں, لیکن موسمی بٹیرے جو ہیں ان کو بھی تو کوئی ووٹ بینک چاہیے ہوتا ہے نا, تو وہ ان کو پتا ہے کہ ووٹ بینک ان کو پاس جو ہے وہ تحریک انصاف کا ہے, اور اس لیے تحریک انصاف کے ووٹ کے بغیر ان کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا, مجھے پتا ہے اب آپ سر کریں, ٹھیک ہے آپ اس کو اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے خطرہ نہیں ہے. اب آپ کریں گے کیا؟ دیکھیں فرض کریں کچھ نہیں ہوتا, تب بھی یہ کوئی اچھے آپٹکس تو نہیں ہے نا سر, مطلب اچھا نہیں لگتا, ڈزنٹ گیو اے گڈ لک کہ ایک پارٹی میں جناب گروپ بھی بنا ہوا ہے, اس گروپ کا اپنا پارلیمانی لیڈر بھی ہے اور وہ اپنا سپوکس پرسن مقرر کر رہا ہے. اٹ ڈزنٹ گیو اے گڈ پکچر. نہیں دیکھیں, آپٹکس تو اچھے بھی ہوتے ہیں چیزوں کے, برے بھی ہوتے ہیں, اور لیکن ہم ان سے بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے دوست ہیں, تو ہم ان سے بات کریں گے, ضرور کریں گے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اور اگر ان کے تحفظات ہیں تو دور بھی کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. آپ وہ بات کیسے کریں گے آپ سے؟ آپ کے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں ان کو NRO نہیں دوں گا, وہ ان کو مافیا کہہ رہے ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں ہم سے بات کریں. سر یہ آپ سے ایگزیکٹلی چاہتے کیا ہیں؟ آپ نے ان سے پوچھا, اب ڈیفینیٹلی انہوں نے شوق سے تو گروپ نے بنایا نہیں ہے, کوئی نہ کوئی ان کا مطالبہ ہے, وہ ہے کہ آپ نے ان سے بات کی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس میں اسپیکولیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن کوئی اتنی عجیب مطلب اتنی کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے کہ ان کا ڈیمانڈ تھا کہ جہانگیر ترین کی جو شوگر کی انکوائری ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کرائی جائے, اور اس میں ان کو جو تفتیشی تھا اس میں یقین نہیں تھا تو تفتیشی کو تبدیل کر دیا گیا. اور لیکن عمران خان کو کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ اگر ان کو کہیں کو برائی نظر آئے گی تو اس پہ کارروائی نہیں کریں گے, تو یہ تو غلط بات ہے. لیکن اب برائی ہے لیکن اس میں سر جہانگیر ترین صاحب کا تو فائدہ ہے. مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب بلیک میل کریں, خود کے لیے مراد لے لیں, ان کا فائدہ تو نظر آتا ہے. یہ جو باقی ساتھ مل گئے ہیں, آپ نے یہ سوچا ہے کہ اس میں ان کا کیا فائدہ ہے, یا اس کام کے اندر پڑھ کے یہ آپ سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ کئی دفعہ انالیسس صحیح نہیں کرتے. چند لوگوں کا اپنے کو مفادات ہوں گے, مجھے تفصیلات ہر کسی کی تو نہیں پتا, ہو سکتا ہے چند لوگوں کے کوئی ذاتی مفادات ہوں, یا وہ چاہتے ہوں, یا ان کو جو ملا ہے پارٹی سے وہ کم ہو, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو زیادہ ملنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ایک معمولی بات ہے, اسٹارم ان اے ٹی کپ ہے, یہ ٹھیک ہو جائے. بہت بہت شکریہ شوکت محمود صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں ابھی لنگڑیال صاحب بھی ہوں گے, اور ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ اپنی مرضی کے انصاف کے لیے جہانگیر ترین حکومت پر کیا آپ لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں. لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے ناظرین کہ کرپشن میں جہانگیر ترین کا نام آیا ہو. اس سے پہلے حکومت نے چینی کی قلت اور قیمتوں میں اچانک اضافے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی بنائی تھی. کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق چینی کی برآمد اور قیمت میں اضافے کا سب سے زیادہ فائدہ جہانگیر ترین کے کاروباری گروپ کو ہوا تھا. میڈیا رپورٹس کے مطابق چینی پر تحقیقات کے دوران
ایف آئی اے نے ایک سٹا مافیا کا سراغ لگایا جس سے مل مالکان ملوث تھے اور خفیہ اکاؤنٹس بنائے گئے تھے۔ میڈیا نے ایف آئی اے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ جہانگیر ترین کی کمپنی صرف چینی فروخت کے نام پر سٹا کھیل رہی ہے بلکہ کمپنی جے ڈی ڈبلیو کے شیئر ہولڈرز کے ساتھ فراڈ کیا۔ جے ڈی ڈبلیو شیئر ہولڈرز کے پیسوں میں غبن کر کے اربوں روپے کی وہ رقم اپنے عزیز کی بند فیکٹری فاروقی پلپ ملز میں لگا دی گئی اور بعد میں اس رقم کو کاغذات میں نقصان دکھایا، جبکہ وہ مل تو رقم لگانے سے پہلے ہی بند پڑی ہوئی تھی۔ بعد میں اس اکاؤنٹ سے رقم جہانگیر ترین کے اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی۔ پھر ایف آئی اے نے جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کے خلاف مبینہ مالیاتی فراڈ اور منی لانڈرنگ کے مقدمات درج کیے۔ ایف آئی آر کے مطابق فاروقی پلپ ملز جہانگیر ترین کے بیٹے اور قریبی رشتہ داروں کی ملکیت ہے۔ جہانگیر ترین کو منی لانڈرنگ، فراڈ اور برطانیہ کی جائیدادوں کی منی ٹریل فراہم کرنے کا نوٹس دیا گیا۔ ان تحقیقات پر جہانگیر ترین نے اپنے حمایتی ارکان کا پریشر گروپ بنایا، تحقیقات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، جس کے بعد وزیر اعظم نے تحقیقات کے لیے سینیٹر علی ظفر کو ذمہ داری دے دی۔ جب یہ دوست ملے جا کے پرائم منسٹر کو، انہوں نے بہت خاص ملاقات میں علی ظفر صاحب کو پوائنٹ کیا کہ جی آپ انصاف کریں، آپ دونوں لوگوں سے ملیں، ایف آئی اے سے بھی اور ہمارے لوگوں سے بھی، اور آپ بتائیں کون حقیقت ہے۔ میں امید ہے کہ ہماری بڑی تفصیلی میٹنگیں ہوئی ہیں میرے وکیلوں کی ٹیم کی، علی ظفر صاحب کی بڑے انہوں نے ٹائم دیا ہے، میں مجھے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے بڑی محنت سے وہ سن رہے ہیں، سنی یہ باتیں، اور مجھے امید ہے کہ ان کی رپورٹ جلد از جلد قریب منظر عام پہ آ جائے گی یا کم از کم پرائم منسٹر کو چلی جائے گی۔ میڈیا پر آنے والی خبروں کے مطابق جب 2018 میں جہانگیر ترین عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے خلاف بات کر رہے تھے، اسی وقت ان کے بیٹے علی ترین اسی ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بیرون ملک جائیداد صرف 5% ٹیکس ادا کر کے قانونی ایمنسٹی اسکیم کو میری اور میری پارٹی مسترد کرتی ہے۔ 2018 کا ہم الیکشن جیتیں گے، جنہوں نے ایمنسٹی لی ہے سب کو انویسٹیگیٹ کریں گے۔ دسمبر 2017 میں سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جہانگیر ترین کو نااہل قرار دے چکی ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق جہانگیر ترین نے شانی ویو نامی آف شور کمپنی بنا کر برطانیہ میں پراپرٹی لی۔ وہ اس کمپنی کے بینیفیشل اونر تھے، لیکن سن 2015 کے کاغذات نامزدگی میں اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ جہانگیر ترین کے خلاف انسائڈر ٹریڈنگ کی تحقیقات بھی ہوئی تھی۔ وہ جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز کے ڈائریکٹر تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ کمپنی یونائٹڈ شوگر ملز کے شیئرز خریدنے لگی ہے۔ انہوں نے اپنے ڈرائیور اور باورچی کے نام پر یہ شیئرز خرید لیے تھے۔ ان تحقیقات کے بعد جہانگیر ترین نے انسائڈر ٹریڈنگ کا اعتراف کیا اور 7 کروڑ 80 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کیا تھا۔ جہانگیر ترین پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ سال 2010 میں اور 11 کے درمیان انہوں نے ٹیکس گوشواروں میں جو آمدن ظاہر کی وہ اس سے مختلف تھی جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے ظاہر کی۔ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ جہانگیر ترین نے ظاہر نہ کی گئی رقم کو سفید کرنے کے لیے زرعی آمدن کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا، درست زرعی انکم ٹیکس ادا نہیں کیا۔ تاہم ان الزامات پر سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر رائے دینے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ معاملات متعلقہ فورم کے سامنے زیر سماعت ہیں۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے ہیں جہانگیر ترین گروپ کے جناب نعمان لنگڑیال صاحب۔ لنگڑیال صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، ایک شخص جس پہ اتنے الزامات میں گنوا چکا ہوں، وہ احتساب کے پروسیس سے اگر گزر رہا ہے تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں، ان کو بھی لگتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، تو پھر اپنی بے گناہی ثابت کریں اور خیر و عافیت سے واپس آئیں۔ یہ گروپ بنانا، یہ پریشر بلڈ کرنا، یہ دھمکیاں دینا، یہ پاور شو کرنا، یہ سب کس لیے؟ علی دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا فلیش بیک کریں تو جب ترین صاحب کے خلاف یہ ایف آئی آر کٹی تھی تو اس وقت ترین صاحب نے کسی کو نہیں بلایا تھا۔ ہم خود اظہار یکجہتی کے لیے ان کے پاس گئے اور ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح میرے پہ ناجائز ایف آئی آر کٹی ہیں۔ پھر ہم نے اس کی اچھی طرح تحقیق کی۔ یہ نہیں کہ ہم نے خالی بات کی کہ جی ٹھیک ہے، ہم نے تحقیق کی۔ اس میں ہمیں نظر آیا کہ ترین صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت ہم سارے ساتھی اکٹھے ہوتے ہوتے ہمارا ایک اچھا گروپ بن گیا۔ اب اس گروپ کو نہ تو ہم نے اس طرح سوچا تھا اور نہ ہی اس طرح کا ہم نے محسوس کیا تھا۔ ہم نہیں، لیکن لنگڑیال صاحب دیکھیں، آپ کوئی تحقیقاتی ادارہ تھوڑی ہیں۔ یہ کام جو آپ نے کیا یہ تو تحقیقاتی ادارے کا تھا۔ یہی بات اپوزیشن کرتی ہے کہ جی ہماری تحقیق کے مطابق ہمارا قائد بے گناہ ہے۔
دیکھیں علی آپ ایک چیز کو مد نظر رکھیں کہ نہ ہم نے کسی دن کہا ہے کہ جی یہ تحقیقات بند کی جائے، نہ ہم نے کہا کہ تحقیقات میں دخل اندازی کی جائے. ہم نے صرف ایک موقف لیا تھا کہ جو یہ ایف آئی آر ہوئی ہیں یہ ارریلیونٹ ادارہ ہے، اس ریلیونٹ ادارے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایف آئی اے کے ساتھ، یہ ایس سی سی پی کا ڈومین ہے، اس پہ یہ معاملہ آنا چاہیے. جب یہ گروپ کس لیے بنا ہے پھر ہم نے نشاندہی کی، یہ پنجاب اسمبلی میں اور قومی اسمبلی کا گروپ کس لیے بنا ہے؟ علی آپ دیکھیں نا، آپ بات سمجھے نا کہ یہ گروپ تو بنوایا گیا ہے. اگر دیکھا جائے ہم تو سمپلی اپنے محسن، اپنے ساتھی، اپنے دوست کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ایک اظہار ہمدردی کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے. تو وہ تو ہم کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کس نے بنوایا سر؟ آپ نے کہا بنوایا گیا گروپ، تو میں وہ پوچھ رہا ہوں کہ کس نے بنوایا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ تو آپ سب نے مل کے بنوایا ہے نا. ہم تو اظہار یکجہتی کے لیے ان کے پاس جاتے تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. تو اس میں نہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے کسی طرح کی اس طرح کی انسٹرکشن آئی کہ جی آپ نے جہانگیر خان کے ساتھ نہیں جانا، نہ ہی ہمیں صوبائی حکومت کی طرف سے کسی طرح کی کوئی انسٹرکشنز آئی. ہم تو اپنی دوستی اور اپنے تعلق کے بنا پر ہم جاتے تھے اور تاریخ پہ حاضری دے کے اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے تھے. آپ کی دوستی کو لنگڑیال صاحب، وزیر اعظم صاحب نے مافیا کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ مافیا ہیں اور آپ ان سے این آر او نہیں لے سکتے. دیکھیں میرے بھائی، نہ ہمارے وزیر اعظم اس طرح کا لفظ ہمارے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم نے اس طرح کا کوئی موقع دیا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہمیں اس طرح کہیں، کیونکہ یہ تو اس وقت کہا جائے نا جب ہم کوئی کسی طرح کی غلط بات کریں، کسی طرح کی ہم سخت بات کریں. ہم نے تو تھرو آؤٹ کسی طرح بھی اس طرح سخت بات نہیں کی جس سے یہ محسوس کیا جائے کہ ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں یا ہم پارٹی کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ ہم سارے ساتھی اگر تو سر جہانگیر ترین کے لیے آپ کی یہ دوستی ہے تو راجہ ریاض صاحب یہ کہتے ہیں کہ بجٹ سے پہلے 20 لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، پھر بجٹ نامنظور کرانے کی دھمکی بھی آ جاتی ہے، آپ اپنا پارلیمانی لیڈر بھی مقرر کر لیتے ہیں. یہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ پریشر ڈالنے کے لیے نہیں کیا جا رہا؟ پارلیمانی لیڈر علی بھائی پارلیمانی لیڈر بھی دیکھیں، کل چینلز نے خود ہی اسے ڈکلیئر کیا پارلیمانی لیڈر. بیسیکلی ہم نے تو سپوکس پرسن بنائے ہیں اپنے دو کہ جی جو ہمارے گروپ کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ کسی طرح بھی ان کو اگنور کیا گیا، ان کو پریشان کیا گیا، تو ہمارا سپوک پرسن ایسا ہوگا جو کہ کھڑے ہو کے بات کرے گا اور اس چیز کی نشاندہی کرے گا کہ اس ہمارے ساتھی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے. یہ تو ایک جائز بات ہے، اس میں تو میں نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، آپ ایک مجھب سیاست دان ہے سر، اور یقین کیجئے آپ کو سن کے عوام بھی بڑی باشعور ہو گئی ہے. آپ لوگوں کو سن کے ان کو بھی سیاست کا پتہ چل گیا ہے. سر یہ اتنا سادہ بات نہیں ہے جتنی آپ بتا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں سر، آپ مزید لوگوں کو کانٹیکٹ آپ کر رہے ہیں یا وہ آپ سے کر رہے ہیں؟ آپ کے گروپ میں شامل ہو رہے ہیں؟ اچھا، خیبر پختونخوا میں بھی 5 لوگ خبر ہے کہ وہ بھی آ گئے. اچھا، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے سر، اس کا کوئی مقصد ہوگا نا لنگڑیال صاحب؟ یہ ایسے شگل میلے میں تو نہیں ہو رہا. شگل میلے میں بھی دعوتیں نہیں کھائی جا رہی ہیں، نہ ہی شگل میلے کے اندر جو ہے وہ پاور شو دکھایا جا رہا ہے. اس کا کوئی مقصد ہے سر؟ وہ کھل کے بتائیں مقصد ہے کیا آپ کا؟ دیکھیں علی، بات یہ ہے کہ اگر آپ ہماری زبان پہ یقین کرتے ہیں تو آج صبح جہانگیر خان ترین صاحب نے جو میڈیا ٹاک کی ہے اس کے بعد آپ کیا اندازہ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں یا ہم کوئی اپنا ڈبل سٹینڈرڈ دکھا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ ہمارے پہ سوال کر رہے ہیں؟ ہم اپنی پارٹی کا حصہ ہیں، ہم اپنی پارٹی کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو کمیاں پارٹی کے اندر ہیں یا کوئی ہمارے ساتھی پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اگنور ہو رہے ہیں، اگر اس کی ہم نشاندہی کرتے ہیں تو اس کو آپ بلیک میلنگ کہیں یا اسے مافیا کہیں یا اسے کوئی بھی نام دیں تو یہ تو پھر آپ کی مرضی ہے. لیکن میں آپ کے چینل پہ آ کے یہ کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی پارٹی کو نقصان نہیں دینا چاہتے. ہم تو اپنی پارٹی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور پارٹی کے ساتھ چل کے ہم یہ نہیں چاہتے کہ پارٹی میں ہمارے جو ساتھی دوست ہیں. لنگڑیال صاحب، آپ سے 2 بڑے پرٹیننٹ سوال پوچھنے جا رہا ہوں سر. بڑے پرٹیننٹ سوال ہے سر. سوال بھی سیدھا ہے، اس کا جواب بھی مجھے امید ہے سیدھا ہی آئے گا. اگر کل کو عثمان بزدار صاحب کے خلاف
ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا گروپ ہے پنجاب اسمبلی میں جو گروپ ہے یہ کل ایسا فرض کریں ہو جاتا ہے ایسا آپ ووٹ دیں گے عثمان بزدار کو؟ دیکھیں میرے بھائی عثمان بزدار کو نامینیٹ کیا ہے تو ہمارے قائد عمران خان نے کیا ہے. اگر عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ وزیر اعلیٰ میں چینج کر رہا ہوں تو ہم ان کے حکم کی تعمیل کریں گے. بذات خود ہمارا گروپ کسی طرح بھی عثمان بزدار کو نہ ہی ہٹائے گا اور نہ ہی اس موو کے اندر شامل ہوگا. اچھا اور بجٹ میں بھی یہی رویہ اختیار کریں گے سر؟ بجٹ میں آپ ووٹ دیں گے اپنا؟ دیکھیں میرے بھائی بجٹ میں ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے اور پی ٹی آئی ہی ہمارا مستقبل بھی ہے اور ہمارا حال بھی ہے اور ہم کسی طرح بھی اپنی پارٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. ہاں جو معاملات ہمارے اس وقت چند دوستوں کے پینڈنگ ہیں جس میں ان کے کوئی تحفظات ہیں ان کے لیے میں ضرور آپ کی وساطت سے گورنمنٹ آف پنجاب کو کہوں گا کہ ان کو سارٹ آؤٹ کریں اور وہ آپ کے بھائی ہیں آپ کے ساتھی ہیں آپ کی طاقت ہیں ان کو یہ احساس محرومی نہیں ہونی چاہیے. عثمان بزدار صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب نااہل ہیں. آپ کی جماعت عثمان بزدار صاحب کو اہل سمجھتی ہے؟ معذرت کے ساتھ نذیر چوہان صاحب کہتے ہیں آپ کلیکٹیولی عثمان بزدار صاحب کو اہل سمجھتے ہیں اس وزارت کا؟ سر دیکھیں بات یہ ہے علی کہ آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ جو عہدہ دینا ہے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کسی کو بھی عہدہ ملتا ہے اور اس عہدے کا احترام کرنا مشرف کو بھی ایسے مل گیا تھا سر وہ ضروری ہے. سر دیکھیں جس کو اللہ دے اس کا اس کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسے تو نہیں ہوتا. آپ کی ووٹ ہے آپ کا ضمیر ہے آپ کی فہم ہے آپ کی سمجھ بوجھ ہے ایسے تو نہیں ہوتا نا سر. مطلب آپ اللہ کی رضا پہ سب راضی ہے. اگر آپ اللہ کی رضا پہ تو ماشاءاللہ جتنے لگے ہوگی اللہ کی رضا سے. جب چیف منسٹر کا ووٹ آئے تو وہ ہم سوچ کے دیں. اگر ہمارے اپنے پرسنل میٹر ہوں تو ہم وہ آپ کے سامنے رکھیں تو آپ اس کو کہتے ہیں بلیک میلنگ ہو رہی ہے آپ پریشر گروپ بنا رہے ہیں. یہ تو پھر بات صحیح نہیں نہ ہوئی. تو یا تو پھر ہمارے جو یہ تکالیف ہیں ان کو بھی آپ پریشر گروپ نہ کہیں ان کو بھی آپ بلیک میلنگ نہ کہیں پھر تو اچھی بات ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ میں نہیں کہتا لیکن مجھے سر یہ کلیئر بتا دیں کہ عثمان بزدار کو آپ اس وزارت اعلیٰ کا اہل سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میری آپ پارٹی کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو چوائس ہے ہمیں قبول ہے. اس پہ ہمیں کوئی کسی طرح کا سر عمران خان کے خلاف گروپ بنا کے بیٹھے ہیں آپ اتنے عمران خان کی بات ماننے والے اور چلنے والے. دیکھیں میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ہمیں کئی پالیسیز چینج کرنی چاہیے. ہمیں کئی معاملات جس وجہ سے ہماری عوام ہم پہ انگلی اٹھاتی ہے ان چیزوں کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے. اگر میں آپ کی وساطت سے یہ عمران خان کی اتنی بات مانتے ہیں عمران خان آپ سے کل کہتے ہیں گروپ ختم کر دو کر دیں گے آپ؟ عمران خان آپ سے کل کہتے ہیں گروپ ختم کر دو یار کر دیں گے آپ؟ دیکھیں گروپ کیا ہے؟ گروپ بھائی ہیں ہم سارے پی ٹی آئی کا حصہ ہیں ہم بھائی ہیں سارے. ہمارا گروپ کیا ہے؟ ہمارا تو ہماری گزارش یہی ہے کہ جو ہمارے ساتھی اس وقت سر حلف تو دیکھیں نا یہ چیزیں تو پھر بہت آگے نکل جاتی ہیں. ہمارا ایک گروپ ہے اس کا حلف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ کے گروپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی سر. آپ کا گروپ چاہتا کیا ہے؟ عمران خان کی ماننا بھی چاہتا ہے اور نہیں بھی ماننا چاہتا. عمران خان کی کون سی ہم نہیں ماننا چاہتے؟ چلیں آپ بتا دیں. کیا عمران خان کو یہ پسند ہوگا کہ آپ گروپ بنا کے بیٹھ جائیں پارٹی کے اندر؟ میرے بھائی کوئی پارٹی آپ لے لیں کسی پارٹی کی مجھے مثال دے دیں جس میں گروپ نہیں ہوتے. مجھے آپ کوئی پارٹی بتا دیں میں آپ کو استاد مان لیتا ہوں اگر آپ یہ کہیں کہ کسی پارٹی میں گروپنگ نہیں ہوتی. ایک منٹ آپ کسی پارٹی کی طرح کے تو ہے ہی نہیں. وہ تو ہے چور ڈاکو پارٹیاں. آپ تو ہے مثالی پارٹی کے لیڈران. تو کیا آپ کے لیڈر کو پسند ہے کہ آپ کی جماعت میں بھی باقی پارٹیوں جیسا ماحول ہو اور آپ کی جماعت میں بھی دھڑے بندی ہو؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے لیڈر کو یہ پسند ہوگا جو آپ کر رہے ہیں؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دے دیں اس کا.
دیکھیں میں آپ کو بڑی کلیئر کٹ کہتا ہوں کہ پارٹیوں میں مسئلے مسائل آتے ہیں، جو پارٹی ہیڈ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ ان مسئلے مسائلوں کو حل کرے، نہ کہ اس پہ ناراضگی کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی معاملات ہمارے پروونشل لیول پہ ہیں تو اس میں ہمارا پارٹی ہیڈ، ہمارا وزیر اعظم پاکستان انٹروین کر کے وہ مسئلے حل کرا دیں. تو اس میں نہ کوئی کسی کا نقصان ہونا ہے، نہ کسی کا کوئی کسی کی عزت کٹنی ہے، اس میں اللہ کیا سارے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے سر، مسئلہ جو ہے وہ اگر آپ پاور شو کر رہے ہیں، دعوتیں بھی کر رہے ہیں، عدالتوں میں ساتھ بھی جا رہے ہیں، ایک ایسا آدمی جن کے پیچھے وزیر اعظم آپ کے قائد نہیں کھڑے، ویسے آپ قائد کی ہر بات مانتے ہیں لیکن جہانگیر ترین صاحب کے پیچھے قائد نہیں کھڑے. ہاں ایک وقت تھا جب انسائڈر ٹریڈنگ پہ ان کو نااہل کیا گیا تب وہ کھڑے تھے، آج وہ نہیں کھڑے. تو آپ اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ اس بندے کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن کے ساتھ آپ کا قائد نہیں کھڑا آج؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں علی کہ آپ نے پاکستان کی تاریخ میں آج تک اس طرح کا کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہے جو بندہ سپریم کورٹ کی طرف سے ڈسکوالیفائڈ ہو اور اس کے پیچھے پارلیمنٹیرین اتنی تعداد میں کھڑے ہوں؟ آپ نے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا کوئی واقعہ دیکھا ہے؟ سر تبھی تو حیرانی ہو رہی ہے کہ ایک شخص کا احتساب ہونے جا رہا ہے اور سارے مل کے ساتھ اس کو بچانے کے لیے. دوسری بات میری سنیں میرے بھائی، دوسری بات سنیں. جو اس وقت 30-35 بندے جہانگیر خان ترین کے پیچھے کھڑے ہیں وہ سارے کوئی غیر سیاسی لوگ ہیں؟ نہیں اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے جو میں نے بات پوچھی آپ سے؟ نہیں سر، میری آپ بات کا جواب دیں. اگر ہم جہانگیر خان ترین کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر علی بات سنیں، اگر ہم جہانگیر خان ترین کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس میں کوئی تو ایسا کرزما ہے جس کی وجہ سے ہم کھڑے ہیں. اس نے ہمیں تو کچھ نہیں دینا. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اس نے ہمیں تو کچھ نہیں دینا. اس کے باوجود اگر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس میں کوئی تو ایسی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کلپ میں لنگڑیال صاحب مقصد واضح ہوتا ہے، تھوڑا سا مقصد واضح ہوتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ میں، ہو سکتا ہے آپ اختلاف کریں. ذرا وہ کلپ چلائیے گا پلیز. انصاف مانگ رہے ہیں کس سے رائے صاحب؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے. آپ نے اسی طرح رویہ رکھا تو پھر ہم بھی مجبور ہوں گے، پھر ہم بھی کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں. یہ آپ کو آج آخری دفعہ کہہ رہے ہیں ریاست مدینہ میں، نہیں تو اس کے بعد ہم اپنے آئندہ کا عمل انشاءاللہ جلد اعلان. اچھا ورنہ ہم بھی کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں. ایگزیکٹ یہ ورڈز میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں. لنگڑیال صاحب وہ قدم کیا ہے جو آپ اٹھا سکتے ہیں کسی بھی ایسی صورتحال میں جہاں پہ آپ کی بات نہ مانی گئی؟ آخری دفعہ آپ علی بھائی بات سنیں. بات یہ ہے کہ پانچیں انگلی برابر نہیں ہوتی. اس میں جذباتی لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں کول مائنڈڈ لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں پارٹی کے اندر، گروپ کے اندر. اگر راجہ ریاض صاحب نے یہ بات کی ہے تو آپ اس بات کو سوچیں کہ ہم جو پارٹی کا حصہ ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، اگر ہماری باتوں کو نظر انداز کیا جا رہا تھا کسی وجہ سے، اگر ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے ہیں، یہ کوئی حرف آخر تو نہیں ہے. آج راجہ ریاض وہی ہیں جو عمران خان کو اپنا لیڈر بھی مانتے ہیں، پی ٹی آئی کو اپنی پارٹی بھی مانتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ ووٹ بھی دیں گے. تو بات یہ ہے کسی وقت غصہ آ جائے تو اس کو اس طرح پکڑ تو نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک ہے بندے کے جذبات ہوتے ہیں، کسی وقت بندہ کوئی زبان سلپ ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ کے کچھ لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے عثمان بزار صاحب سے. وہ ملاقات سر کس سلسلے میں تھی، کیا بات ہوئی؟ اب اسی بات کو آپ لے لیں کہ دیکھیں کل جو ہم نے آپس میں ایک وعدہ کیا ہے، ہم نے ایک آپس میں عہد کیا ہے، اس میں ہم نے سارے ساتھیوں کو اجازت دی کہ سارے ساتھی جو وزیر اعلیٰ کو ملنا چاہتے ہیں، جو 8 کلب جانا چاہتے ہیں، ان کو کھلی چھٹیاں جائیں، جا کے ملیں. ہم نے کسی طرح ان کو پابندی کیا کہ آپ نے نہیں ملنا، آپ نے ہمارے بغیر جانا نہیں ہے، آپ نے ہمارے بغیر یہ نہیں کرنا. یہ بات ہے، یہ چیزیں آپ نوٹ کریں
کہ اگر ہمارا کوئی اس طرح کا پریشر گروپ ہوتا یا بلیک میلنگ گروپ ہوتا تو پھر ہم پورا اس کا بندوبست کرتے. ہم تو آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایز کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, وہ مسائل حل ہو جائیں تو سارے اپنے گھر میں کمفرٹیبل ہیں, اپنی پارٹی میں کمفرٹیبل ہیں. وہ مسائل جہانگیر ترین حل کروائیں گے سر؟ سر جہانگیر ترین بھی حل کرائیں گے اور ہم بھی ساتھ مل کے حل کرائیں گے. ہمارا آپس میں جب ایک اتحاد ہے, پیار ہے, ہمارا ایک دوسرے کا احساس ہے, تو اس احساس کے رشتے سے ہم سارے ساتھیوں کے انٹرسٹ لک آفٹر کریں گے. اوکے لنگلیال صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, کورونا کا علاج گائے کے گوبر اور گائے کے پیشاب سے ہو رہا ہے. کہاں ہو رہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اس وقفے کے بعد. ناظرین, پی ٹی آئی حکومت بجلی کے سستے منصوبوں پر تیزی سے کام کر رہی ہے. فوری مگر مہنگی بجلی والے تھرمل پاور پلانٹس ماڈل کی بجائے سستی بجلی کے لیے بڑے ہائیڈل منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے. دیامیر بھاشا ڈیم, محمد ڈیم اور داسور ڈیم جیسے ہائیڈل پاور پروجیکٹس زیر تعمیر ہیں, جن سے نہ صرف ملک کو سستی بجلی ملے گی بلکہ لاکھوں ایکڑ اراضی بھی زیر کاشت آ سکے گی. گردشی قرضے کی لعنت سے بھی چھٹکارا ملے گا. یہی وہ ماڈل تھا جس پر بہت پہلے کام ہونا چاہیے تھا. آج وزیر اعظم عمران خان نے محمد ڈیم دورے کے موقع پر کہا کہ ہمیں اناج پیدا کرنے کے لیے زمینوں کو سیراب کرنا ہے. ڈیموں کی تعمیر سے لاکھوں ایکڑ زمین سیراب ہو سکے گی. وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی میں ڈیم کی بجائے بجلی کے مہنگے منصوبے لگائے گئے. 10 پاکستان کے اندر اس وقت پروجیکٹ شروع ہیں ڈیمز کے 10. یہ مومن اور بادشاہ سب سے بڑے ہیں, اس کے علاوہ داسو ہے, پھر گرم تنگی ہے, یعنی 10 ہمارے پاس پروجیکٹ اکٹھے شروع ہو رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے سستی بجلی, صاف بجلی. دوسری چیز کہ تقریباً 80 لاکھ ایکڑ زمین ہم کاشت میں لے کے آئیں گے. یہ 2018 میں شروع ہوئی ہیں اور انشاءاللہ 2028 میں ہمارا خیال ہے کہ 10 کی 10 انشاءاللہ یہ پوری ہو جائے. وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ 2028 تک پانی کے 10 بڑے پروجیکٹس مکمل ہو جائیں گے. یہ تمام منصوبے 2028 تک باری باری مکمل ہوں گے. ان منصوبوں کی تکمیل پر ملک میں پانی ذخیرہ کرنے کی مجموعی صلاحیت میں 1 کروڑ 10 لاکھ ایکڑ فٹ اضافہ ہوگا اور 1 کروڑ 30 لاکھ ایکڑ فٹ سے بڑھ کر 2 کروڑ 40 لاکھ ایکڑ فٹ ہو جائے گی. اس اضافی پانی کی دولت ملک بھر میں مزید 17 لاکھ ایکڑ زمین زیر کاشت آئے گی. ان منصوبوں کے بدولت پن بجلی کی موجودہ پیداوار 9000 میگا واٹ سے بڑھ کر 18000 میگا واٹ یعنی دگنا اضافہ ہو جائے گا. اور ان منصوبوں کا سب سے بڑا فائدہ گردشی قرضوں سے نجات ہوگا جو اس وقت 2300 ارب روپے سے بڑھ چکا ہے, جس کا یقینی اثر عوام کی جیب پر بھی ہوگا. اسی بار بات کریں گے ہمارے ساتھ آپڈا کے چیئرمین اور سابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر یہ جو محمد ڈیم ہے اس کے بارے میں بتائیے گا, اس کی کیپیسٹی کتنی ہوگی, کتنے ٹائم لیمٹ میں مکمل ہو جائے گا اور کتنی کی جو پاور جنریشن ہے وہ کتنی ہے؟ جی علی, محمد ڈیم جو ہے جو جتنے ابھی کرنٹلی ہمارے 10 پروجیکٹس انڈر وے ہیں اس میں ہمارا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جس کو ہم نے 2019 میں شروع کیا تھا اور اس کی جو کمیشننگ ہے دیٹ از ان 2025. تو یو ول بی گلیڈ ٹو ہیئر دیٹ ڈسپائٹ کرونا اور جو ریسٹرکشنز تھیں لاسٹ ایئر وی وینٹ تھرو اے ڈیپ آف اباؤٹ 4-5 منتھس اور پھر مختلف اسٹریٹجی سے ہم اپنے ریسورس موبلائز کر کے اپنی نائٹ شفٹس میں کام کر کے وی ہیو براٹ اٹ بیک آن ٹائم. تو اللہ ولنگ انشاءاللہ بائی دا فلڈ سیزن آف 2025 ول بی کمیشننگ دس پروجیکٹ. اور یہ پروجیکٹ اس کو فلیگ شپ پروجیکٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملٹی پرپز ڈیم ہے جس میں جتنے بھی فیچر ایک کلاسیکل ڈیم میں ہو سکتے ہیں سب موجود ہیں. لائک it will store about 1.2 million acre feet water. It will produce 800 megawatt electricity. اور mitigation of floods جو ہے اس کا بہت بڑا امپورٹنٹ فیچر ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ چارسدہ, مردان, نوشہرہ ویلیز میں 2010 میں بڑے ڈیواسٹیٹنگ فلڈز آئے تھے. تو انشاءاللہ آفٹر دس ٹائم there will be no possibility of any floods in this valley. اور جو محمد کی زمین ہے, جو بنجر زمین ہے, وہاں پہ کم و بیش 17,000 ایکڑ لینڈ جو ہے وہ انڈر اریگیشن آ جائے گی. اینڈ مور امپورٹنٹلی اٹ ول گیو اے ڈرنکنگ واٹر ٹو پشاور. سو اسی لیے ہم اس کو فلیگ شپ پروجیکٹ بھی کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم ابھی بھی ریلائی کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں تاکہ بجلی سستی ملے. لیکن جو پاور پلانٹس چل رہے ہیں اس وقت فاسل فیول پہ یا کول پہ,
ان کے حوالے سے سر کیپیسٹی چارجز ہمیں پھر بھی پڑتے رہیں گے. کیا ہائیڈرو پاور پروجیکٹس لگانے کے باوجود بھی بجلی سستی ہم دے پائیں گے عام صارف کو, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ صارف جو ہے وہ کیپیسٹی چارجز بھی پے کر رہا ہوگا ان پاور پروجیکٹس کو جو ہائیڈرو نہیں ہے؟ دیکھیں علی, بڑی سمپل ایکویشن ہے کہ جو آپ کا انرجی باسکٹ ہے اس کے اندر آپ کا جو ہائیڈرو پاور پرسنٹیج تھی یہ بالکل پہلے 23-24% پہ تھی. ہم نے پچھلے 2 سال میں 4 پروجیکٹس مکمل کر کے اپنے شیئر کو 28-29% تک ایڈ کر دیا ہے. اور یہ جو ہمارے 10 پروجیکٹس ابھی وی آر انڈر ٹیکنگ, ان سب کی جو جنریشن ہے دیٹس اباؤٹ 9000. جب ہم 9000 اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری جو پرسنٹیج ہے دس کین گو اپ ٹو 35-40%. تو جو اپنی آپ پرسنٹیج ان فیور آف ہائیڈرو اور گڈ کمبینیشن آف سولر اینڈ ونڈ بڑھائیں گے تو آبویسلی آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے گی. وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دا ہسٹری, بٹ یو نو کہ جو جتنے پروجیکٹ سے تھرمل کے لگائے گئے پاسٹ میں اور جو بھی ان کے ساتھ آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹس کیے گئے تھے وہ بڑے پورلی اسٹرکچر تھے. جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس میں جو کیپیسٹی چارجز ہیں دے آر ان فیور آف دوز پاور پروڈیوسرز, اور پھر اس میں ڈالر انڈیکسیشن کا ایشو تھا, ہیٹ ریٹس کے ایشو تھے, لیٹ پیمنٹ سرچارجز کے. دوز ایمویز ور ناٹ اسٹرکچرڈ ویل بائی پاکستان. تو بنیادی طور پہ تو آپ کو اپنی جو انرجی مکس ہے دیٹ ہیز ٹو بی changed into favor of hydropower, solar and of course wind. And then of course آپ کی energy cost ہے with every day passing will come down. اور you'll be happy to hear کہ اس وقت ہم ایک وقت میں simultaneously ہم 10 پروجیکٹ کر رہے ہیں, جس میں 5 تو وہ ہیں جن میں واٹر سٹوریج بھی ہے اور پاور بھی ہے, جس میں آپ کا دیامر بادشاہ ہے, جس میں آپ کی محمد ہے, جس میں آپ کا نئی گاج ہے, جس میں آپ کا کرم تنگی ہے, اور انشاءاللہ سندھ براج وڈ بی آن لائن سون. اور 3 پروجیکٹ ہمارے وہ ہیں جس رن آف ریورز ہیں, جس میں آپ کا داسو ہے, تھربیلا 5 ہے اور ہارپو ہے بنجی کے پاس. اور ایک ہمارا واٹر سیکٹر کا پروجیکٹ ہے, ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کچھی کنال کو. پہلے 70,000 ایکڑ ہم پانی لے کے گئے ہیں ڈیرا بگٹی میں, اب 30,000 ایکڑ اور لے کے جا رہے ہیں. اینڈ لیٹلی یو مسٹ ہیو ہرڈ کہ ہمیں رسپانسبلٹی فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہے کہ جو ایک بڑا لانگ آؤٹ اسٹینڈنگ پروجیکٹ ہے K4 کراچی میں پینے کا, وہ بھی ابھی ہمیں مل گیا. تو انشاءاللہ وی آر ورکنگ آن دیٹ ٹو. اچھا سر, 2 کے اگلا سوال جو پوچھنے جا رہا ہوں وہ ڈائریکٹلی آپ کو ڈومین میں نہیں آتا سر, بٹ فار دا سیک آف نالج, بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں اور ابھی بھی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ بجلی ہم پیدا کر سکتے ہیں تھرو ڈفرنٹ ریسورسز. مگر سر ہمارا ٹرانسمیشن جو سسٹم ہے وہ ابھی بھی بہت پرانا ہے, ناقص ہے. ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو کس طرح سے آپ ان کنسورشیم لیں گے اپنے, تاکہ وہ آپ اپنی سائڈ پہ کام کر رہے ہیں بٹ جب ٹرانسمیشن سسٹم اچھا نہیں ہوگا, لائن لاسز زیادہ ہوں گے, وہ اس سسٹم کو بھی بہتر کیا جائے؟ ہاں یہ بالکل آپ ٹھیک فرمائیں. دیکھیں اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو اینگل اس کا یہ ہے کہ جو اس کے اسٹرکچرل ایشوز کیا ہیں. دیکھیں وابڈا کی انبنڈلنگ کی گئی تھی وے بیک ان 2006 and I'll be very loud and clear that was a very poor decision. I wish this had not been taken place. اس سے ہوا یہ کہ وابڈا کے تینوں کمپوننٹس جب علیحدہ ہوئے ہیں تو we are the power generating, we have 22 projects. NTDC is a separate organization which is responsible for evacuation of power and distribution company جیسے آپ نے کہا ہے. تو there has been a great mess because اس میں گورننس کے ایشو ہیں, آپ کی ریکوریز کم کرتی ہیں کمپنیز, there are issues of theft and there are issues of technical losses. So these discussed companies will have to phenomenally improve their functioning. The second part is of course جو آپ کے systems ہیں distribution systems کے, ان کی upgradation کی ضرورت ہے, but we feel very strongly that NTDC at some stage should come back to WAPDA to have more harmonized planning and executions. بالکل ٹھیک ہے. میں سر چاہ رہا ہوں ایک دفعہ دوبارہ اس جملے کو, چونکہ ہمارے ناظرین اردو سمجھتے ہیں کم ہیں جو انگلش سمجھ پائیں گے, آپ این ٹی ڈی سی کو مطلب آپ کا پروپوزل ہے, اس پہ کیا کام بھی ہو رہا ہے کہ اس کو دوبارہ وابڈا میں ضم کیا جائے؟ جی ہماری ریکمنڈیشن ہوتی ہے پرائم منسٹرز کو. دیکھیں ڈسپائٹ انبنڈلنگ جو ہوئی تھی وابڈا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا, دیٹ وازنٹ اے گڈ ڈیسیژن. آئی ایم اسٹل امیزڈ دیٹ وائی واز دیٹ ڈیسیژن ٹیکن. ہم یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ نو ان 2021 دا ڈسٹریبیوشن کمپنیز آف کورس ان کی گورننس اور پرفارمنس امپروو ہونی چاہیے اینڈ سلولی اینڈ گریجولی دے مسٹ بی پرائیویٹائزڈ. بٹ جہاں تک این ٹی ڈی سی کا تعلق ہے, وہ جو اسٹریٹجک ایویکویشن آف پاور ہے دیٹ مسٹ ہیو اے کلوز, اس کا لیز آن ہونا چاہیے, اس کی فنکشننگ وابڈا کے ساتھ ہونا چاہیے. تو این ٹی ڈی سی کی اگر ری گروپنگ کی جائے وابڈا کے ساتھ تو ہمارے سسٹمز ایویکویشن اینڈ پروویژن آف پاور کے امپروو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر.
जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त अल्लाह आगे बढ़ेंगे। कोरोना से बचाव सिर्फ एहतियात और वैक्सीन से ही मुमकिन है। इस वायरस से बचने के लिए देसी टोटकों और तोहमात से बचना इंतहाई ज़रूरी है। गुज़िश्ता 2 माह से पाकिस्तान में सख्त पाबंदियां लगाई गई थी, वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी लाई गई थी। यही वजह है कि अब पाकिस्तान भर में कोरोना की सूरत हाल में निस्बतन बेहतरी नजर आ रही है। जामिया केसेस के साथ साथ अमवात की शरह भी नीचे आई है। इसीलिए आज NCOC की जानिब से मुल्क भर में पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया गया, जिसके मुताबिक 22 मई से SOPs के साथ सियाहत का शोबा खोला जाएगा। रेस्टोरेंट्स और होटल्स में आउटडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक इजाज़त हो गई है, जबकि टेक अवे की सहूलत वैसे ही 24 घंटे पहले से मिल रही थी। NCOC के मुताबिक 5% से ज़्यादा कम केसेस वाले इज़ला में मरहलावार स्कूल खोलने की इजाज़त होगी। जो तालीमी इदारे 24 मई को नहीं खुले होंगे वो भी 7 जून को खुलेंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तमाम इम्तिहानात 20 जून के बाद मुनक्किद होंगे। इसके अलावा यकम जुम से 150 अफराद के साथ ओपन एयर मैरिज हॉल में तकरीबात की इजाज़त होगी, जबकि मज़ारात, सिनेमा, इंडोर डाइनिंग और इंडोर जिम और पार्क्स बदस्तूर बंद रहेंगे। हफ्ता इतवार को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। NCOC के एलामिये के मुताबिक यकम जून से खोले जाने वाले सेक्टर्स का जायजा 27 मई को लिया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बंदिशों में कुछ नरमी की जाए, लेकिन साथ साथ इस बात का ख्याल रखते हुए जो मैंने पहले कहा था, दोहराऊं, अगर आज भी 4,500 मरीज ऑक्सीजन में पाकिस्तान के अस्पतालों में मौजूद है, तो फौरी तौर पर अगर हमने कुछ ज़्यादा चीज़ें खोलने की कोशिश की तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि सब कुछ बंद करना पड़े, जैसा हमने खित्ते में देखा। हालिया पाबंदियों के बाद काफ़ी अरसे में हुकूमत ने कोरोना SOPs और पाबंदियों के साथ साथ वैक्सीन मुहिम में खासी तेज़ी दिखाई है और अब तक 46 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ये सभी इकदाम ज़रूरी हैं, लेकिन कोरोना से बचाव में सबसे अहम चीज़ आवाम में आगही और शऊर है, ताकि वो कोरोना से बचने के लिए दुरुस्त और मुसद्दिका तरीकों पर अमल करें। और जब आवाम में जहालत पर मबनी नज़रियात फैलते हैं तो वही होता है जो आज भारत की सूरत हाल है, जहाँ रोज़ाना कोरोना के लाखों नए केसेस सामने आ रहे हैं। हजारों अफराद कोरोना की वजह से मर रहे हैं और अब तक भारत में 2.5 करोड़ से ज्यादा कोरोना केसेस और 3 लाख के करीब अमवात हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद लोग अजीबो गरीब और बेहुदा और बेतुकी किस्म के तरीकों से कोरोना के इलाज पर बज़िद हैं। आज भी भारत में लोग गाय के गोबर को कोरोना से बचने का बेहतरीन हल समझते हैं। गोबर से नहाकर खुद को कोरोना से महफूज तस्वर करते हैं। इन लोगों का मानना है कि ये गोबर न सिर्फ कोरोना से बचाता है बल्कि इससे विटामिन की कमी भी दूर हो। अफसोस की बात यह है कि आम लोग ही नहीं बल्कि सियासतदान और अरकान असम्बली भी ऐसी जाहिलाना बातों को फैलाने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। भारतीय हुकूमती पार्टी के रुकन असम्बली सुरेंद्र सिंह तो गौ मूत्र यानी गाय के पेशाब को कोरोना के तरियाक के तौर पर पेश कर चुके हैं। उनका कहना है कि गाय के पेशाब पीकर कोरोना वायरस से बचा जा सकता है और वो खुद भी इसलिए कोरोना से बचे हुए हैं क्योंकि उन्होंने भी गाय के पेशाब का नाज़रीन, गोबर और गौ मूत्र पर से इलाज पर भारतीयों के यकीन का ये आलम है कि एक राजस्थानी कंपनी गौ कृति का नाम है उसका, और उसने गाय के गोबर से 50,000 मास्क तैयार किए हैं जो आप मुंह पे लगाएंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।